अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी है और जो ज़्यादातर डिबेट है वो ये हो रही है कि उस दिन के भुट्टो और आज के बिलावल भुट्टो का कंपैरिजन हो रहा है कि वो डेमोक्रेट और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमात की न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से लेकर और दीगर मामलात, वो भी आज डिबेट हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये कि बड़ा लीडर और उनको फांसी चढ़ा दी गई और आज 45 बरस हो चुके हैं इस मामले को। नाज़रीन, मुल्क में सूरत हाल उसी तरह की परेशान कुन, अदलिया के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। अदलिया सवाल उठा रही है कि हम पे दबाव है, इसका क्या हल है, और अदलिया को ही ख़त मौसूल हो रहे हैं, धमकी आमेज़ ख़त, और उसमें पाउडर भी डाला जा रहा है, जो अब पता चल रहा है कि शायद वो कोई इतना नुकसानदेह पाउडर नहीं है जिसको एंथ्रेक्स कहा जा रहा था। और साथ साथ सियासी बहरान उधर ही अपनी जगह, और ईद के बाद जो है इशारतन अपोजिशन बता रही है कि वो शायद ज़्यादा लीथल हो जाएंगे। PMLN की सर वफाक में गवर्नमेंट, पंजाब में गवर्नमेंट कितने कंफर्टेबल हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो आखिरी अशरा उम्रे के लिए जाएंगे और उसके बाद वहाँ से लंदन और फिर वापस आएंगे। अब वो परमानेंट सकूनत नहीं करेंगे लंदन में। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, सीनियर सियासतदान। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। भाई साहब, 2 जुमले ऑन जुल्फ़िकार अली भुट्टो's बरसी। ये उनको हिस्ट्री को जज करने दें, मेरा ये गुजारिश है। जो भी पॉलिटिकल लीडर है उसको हिस्ट्री जज, तारीख ही जज करती है, वो कैसा था, उसने क्या किया, लेगेसी जिसे हम कहते हैं। तो लेगेसी पे बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं जी, तो एक है कंट्रोवर्शियल लेगेसी है उनकी, सही। लेकिन एक उन्होंने सियासत में एक बड़ा मुकाम था उनका। और आप देख लें कि आज 45 बरस हुए हैं, वोट आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे पड़ता है। बेनज़ीर भुट्टो और उसके बाद अब बिलावल भुट्टो जी, कंपैरिजन अगर देखा जाए, मतलब आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बेनज़ीर भुट्टो और फिर बिलावल। नहीं, कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जमात बनाई, वो एक आमरीत से आए थे, एक आमरीत की पैदावार थे, वहाँ से आए, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसको उन्होंने नया रंग दिया, आइन दिया मुल्क को, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है, उसको अब तारीख जज कर ले। लेकिन एक पॉलिटिकल लेगेसी उनकी बड़ी स्ट्रांग है कि आज भी वोट उनके नाम पे पड़ता है। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने एक मुख्तलिफ दौर में उन्होंने सियासत की, कामयाबियाँ हासिल की, 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी। उसके बाद उनकी शहादत ने उनकी जमात को फिर एक दफ़ा इक़्तिदार दिया। बिलावल भुट्टो साहब का भी वक्त है, देखिए वो क्या करते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक मुझे, मैं बाकी मामलात की तरफ चलने से पहले मुझे एकदम याद आ गया, आपके वो नैब के केसेस का क्या बना? जी, वो चल रहे हैं, माशाल्लाह चलते रहते हैं जी, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप इनको चलाएं केसेस को, बल्कि कैमरे लगा के चलाएं, इस मुल्क के अवाम को दिखाएं हमने कौन सा जुर्म किया है। आपने एक दफा काफी अरसा पहले मेरे प्रोग्राम में शेयर किया था द क्वेश्चनेयर। आपने कहा था कि बड़ा ही, मतलब आपने कहा था कि आई विश आई कुड शेयर इट विद यू, क्योंकि वो बहुत ही आपको मज़े का खेज क्वेश्चनेयर। सर एक नहीं है, मैं 50 के करीब मैंने भरे हैं अभी तक। मैं किसी दिन दिखाऊंगा आपको, जो इन्होंने किताबें बनाई हैं, वो मेरा कद है 6 फुट 4 इंच माशाल्लाह, वो तकरीबन मेरे यहाँ तक आती हैं। उनको मैं रखूँ ना, सही है। तो लेकिन प्रोसिक्यूशन कोई नहीं है, कोई विटनेस नहीं आता, कोई प्रोसिक्यूटर नहीं आता। 4 जज रिटायर हो गए इस अरसे में, या ट्रांसफर हो गए, बस ऐसे ही चल रहा है बस। जी जी, कोई नई बात नहीं है मेरे खिलाफ। क्योंकि आप जब भी जाते हैं पेशी पर, बाहर आकर, जब नैब के बाहर आप खड़े होकर मीडिया से बात करते हैं, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि ये मुल्क तब तक नहीं सही तरीके से चल सकता जब तक नैब। ये एक हकीकत है, एक हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। मैं कोई तंजन नहीं कहता, ये हकीकत है कि नैब ने इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को मफलूज कर दी है, कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। मेरे सामने वज़ीर-ए-आज़म के मुंह पे सेक्रेटरीज ने कहा है कि ये फैसला आपने करवाना है तो फिर यहाँ पर हमारी जो वकीलों की फीस है वो भी रख दें इस मामले के अंदर, इस समरी में भी सही फैसले के लिए भी वो सही गलत कौन सा फैसला होता है? फैसला होता है, बाद में हो सकता है गलत हो जाए, जज किया जाता है कि वो सही गलत भी हो, सब इंसान है, गलत भी हो जाते हैं। सही है। आप यहाँ पर तो मुझ पे जो एक इल्ज़ाम है वो
ایک ٹرمینل کے لگنے کا ہے جو سوئی صدر نے لگایا بڈ کے ذریعے. صحیح. دنیا کا کامیاب ترین ٹرمینل ہے, دنیا کا کم سے کم ترین مدت میں لگا, اور پاکستان کو, اور سستا ترین ٹرمینل ہے, اور پاکستان کو اس نے کہ سینکڑوں ارب ڈالر کا فائدہ, سینکڑوں ارب روپے کا فائدہ پہنچایا. یہ یہ میں نہیں کہتا, جو حکومت کے وٹنس تھے ہمارے خلاف انہوں نے آ کر عدالت میں کہا, لیکن معاملات چل رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے مجھ پہ 2000 میں پی آئی اے کے معاملے میں $1000 کا الزام لگا تھا کہ کمپیوٹر مل رہے تھے, 40 کمپیوٹر لیے گئے تو وہ $25 سستے ملتے تھے, آپ نے $25 مہنگے لے لیے. میں پی آئی اے کا چیئرمین تھا. $1000 40 کمپیوٹر تھے, $1000 کا الزام تھا. وہ 9 سال چلتا رہا. تو آپ جیب سے دے دیتے ان کو, کہتے ہیں پکڑو یہ $1000 جان چھوڑو میری. آپ کو مزہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈال. نہیں, وہ میں نے ان سے کہا ایک دفعہ جج صاحب کو کہ اس میں 2 جج بیچ میں فوت ہو گئے جب وہ کیس چل رہا تھا. 9 سال $1000. تو میں نے کہا $1000 مجھ سے لے لے. انہوں نے کہا جی ہم لے لیتے, لیکن یہ آپ کی کنوکشن آ جائے گی, آپ ڈیبار ہو جائے گی سیاست سے. ایگزیکٹلی کہ جی آپ نے کنفیس کر لیا تو آپ نے پے کر لیا. چلیں ٹھیک ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں عید سے پہلے تو اب چند دن رہ گئے ہیں, لیکن کچھ کوئی بہتری کسی حوالے سے, کسی چیز سے؟ ماشاءاللہ گیس مہنگی, بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, اور جو اس دفعہ رمضان میں لوگوں کا حال ہوا ہے وہ بھی آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے سامنے. تو یہ ذرا ہم ان باتوں کو, حکومت کی نااہلی اس حد تک بڑھ چکی ہے نظام کی. میں کسی شخص کی یا کسی حکومت کی بات نہیں کرتا, کہ حقیقت بھی عوام کو بتانے سے قاصر ہے. پیٹرول کی قیمت, ڈیزل کی قیمت کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ مارکیٹ سے بڈ کے ذریعے خریدا جاتا ہے, وہ یہاں پر آتا ہے, اور جو قیمت ہوتی ہے اس میں آپ نے $50 رکھے ہوئے ہیں اپنا ٹیکس, پی ڈی ایل, اب $60 اور اس کو کہنے $100 جو بھی ہے وہ اس میں لگتا ہے اور وہ آگے بک جاتا ہے. حکومت اس کو نہ بڑھا سکتی ہے نہ کم کر سکتی ہے, مارکیٹ بیسڈ ہے. صحیح ہے. یہاں پر ہم ہمیشہ, کبھی خزانہ صاحب آ کے تقریر کرتے ہیں جناب میں نے آج کم کر دیا, میں جب بڑھتا ہے تو پھر کوئی اس کا ذمہ وار نہیں ہوتا. صحیح ہے. یہ مارکیٹ ہے, اوپر نیچے جائے گی. اس کا ایک حل ہے, اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں, پیٹرولیم کی پروڈکٹس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, کمپٹیشن بڑھے, اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر آج بھی ہے. آپ نے پرائز کنٹرول کیا, پرائز اسٹیبلش ہوتی ہے جو پی ایس او کے کارگوز آتے ہیں اس کے اوپر. صحیح ہے. یہ پرائز ہے جناب. تو آپ جب وہ کریں گے, کبھی پی ایس او کا کارگو, اوگرا کا کردار ختم ہو جانا چاہیے. نہیں, اوگرا ریگولیشن کرے گا نا. جی ریگولیشن ان کے کام کی, پرائز نہیں کرنا, پرائز ڈی ریگولیٹ کر دیں. پرائز ڈی جی بالکل, اس سے فرق پڑتا ہے. ہر پمپ پہ قیمت فرق آ جائے گی, $1 $2 اوپر نیچے بکے گی, اور اپنے وقت سے ایڈجسٹ ہوتی رہے گی. صحیح. آپ کے پاس بھی موقع تھا جب آپ, میں نے آلریڈی کابینہ کا فیصلہ کرایا ہوا ڈی ریگولیشن کا, تو امپلیمنٹ کیوں نہیں؟ امپلیمنٹ وہاں پر اس وقت جو او سی اے سی تھی, کی کمیٹی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں, اس کی ٹائم کا تعین ہم کریں گے اگلے 6 مہینے. وہ 6 مہینے کے 6 سال گزار دیے. صحیح. سیاسی بحران عید کے بعد کیا لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا سیاسی بحران کون سا آئے گا؟ سیاست ہی نہیں ہے. سیاست ہی نہیں ہے, سیاسی بحران کیا حال ہے؟ نہیں تو پھر کیوں روزانہ ہم شور مچاتے رہتے ہیں سیاسی استحکام نہیں آ رہا, سیاسی استحکام نہیں آ رہا؟ آخر ضمیر حیدر صاحب کا کاروبار بھی تو چلنا ہے نا. چلیں, کاروبار نہیں, ہم تو چاہتے ہیں اللہ ملک کے لیے بہتری کرے جی. کاروبار تو رزق تو اللہ نے دینا ہے, وہ تو خبر بھی تو بڑھنی چاہیے. خبر کی ویسے فقدان کبھی بھی نہیں رہا. ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں, اب چیزیں کچھ بالکل ٹھیک چل رہی تھی تو اوپر سے اب یہ پہلے 6 ججز کا خط آ گیا, اس کے بعد پھر ججز کو دھمکی آمیز خطوط آنا شروع ہو گئے. یہ کیا فینومینا ہے؟ کیا لگتا ہے کہ یہ پہلے تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ فزیکلی اٹیک کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اوپر. ہم نے بہت سے کام کیے ہوئے جی, معافی بھی مانگ چکے ہیں, کم از کم 1000 دفعہ تو معافی مانگ چکے ہیں. اب معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی. یہ کس قسم کا اٹیک ہے؟ یہ کیا ہے مطلب؟ وائی دیکھیے عام آدمی بھی گھبرا رہا ہے کہ یار یہ بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے. یقین کریں اس کو ہم لائٹلی, جتنا لائٹلی لیں گے اتنا اپنا نقصان کریں گے. بہت سنجیدہ مسئلہ ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ان کوسچن آ گئی ہے. ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو کوسچن کر دیا, ججز نے خود کوسچن کر دیا جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو. یعنی آج
منصف جو ہے وہ انصاف کا طلبگار بن گیا. انہوں نے کہا جناب ہم نے حلف اٹھایا ہے انصاف کرنے کا, فیصلے کرنے کا, ہمارا ایک فرض منصبی ہے, ہمیں اس فرض منصبی کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے. ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل کونسل ان سے ہمیں رہنمائی چاہیے. صحیح. اب ان کو رہنمائی دیں سپریم جوڈیشل کونسل. ہم کبھی کمیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نہیں بن پاتا, خط کو پڑھتا نہیں ہے, مقصد کو پڑھتا نہیں ہے, ہر بات چھپانے کی کوشش ہم کرتے رہتے ہیں. اور اب چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنا دیا 7 ممبر کا, پھر کبھی بات ہوتی ہے فل بینچ ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں فل کورٹ کی طرف بھی انڈیا دیا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے فل کورٹ بنا دیں. یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشل ریفارمز کی, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس نادر موقع ہے کہ اس معاملے کو شروع کر دیں. اور میں نے کل بھی پروگراموں میں کہا, اس سے پہلے بھی کہا ہے, میڈیا کی زینت اس معاملے کو نہ بنائیں. یہ سنجیدہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. ان کیمرہ ہیئرنگز ہوں اور فیصلہ عوام کے سامنے آئے. اچھا, توقع یہی تھی کہ شاید اتنا سنجیدہ معاملہ ہے, اس کو ان کیمرہ ہی رکھا جائے گا, لیکن آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ لائیو دکھاؤ. چلیں, یہ لائیو معاملہ نہیں ہے, کیونکہ آپ جن اداروں پر الزام لگا ہے وہ قومی سلامتی کے ادارے ہیں. یہ ان کے کام نہیں ہے. ان کو بلا کر پوچھنا پڑے گا آپ کو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اداروں میں. تو شاہد خاقان عباسی از ہوپ فل فرام دا فل کورٹ, ناٹ فرام دس لارجر بینچ. نہیں, یہاں سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ٹیک اپ کر لے اور اس کو سیپریٹلی ڈیل کرے, باقی ڈے ٹو ڈے اپنی ہیئرنگز کرتے رہیں ڈفرینٹ کیسز کے. جوڈیشل کاؤنسل کر لے, بینچ بھی کر سکتا ہے, لیکن جب پھر کل انگلی اٹھ جائے گی جناب وہ بینچ مرضی کا بنا لیا تھا, جیسے ہوتا رہا ہے ماضی میں. یہاں پر فل کورٹ بیٹھ جائے سارے, کیونکہ معاملہ تو تھریڈ بیئر ہو جائے, نظام کا آ گیا نا, صحیح, جوڈیشری کے پورے نظام کا, جوڈیشل سسٹم کا آ گیا, تو اس میں آپ کو بہت سنجیدگی لینی چاہیے. اور یہ جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے. تو یہ ٹائمنگز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ایک طرف اتنا سینسٹیو ایشو سپریم کورٹ میں آتا ہے اور دوسری طرف دھمکی آمیز خط ود پاؤڈر ان اٹ اور وہ آنا شروع ہوتا ہے. مطلب دس از لائک, یہ تو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے. یہ شاید اس معاملے کو تھوڑی اور طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے. یہ آپ کو یاد امریکہ میں بھی ہوا تھا, ایگزیکٹلی, وہاں بھی وہ اینتھریکس کا پاؤڈر آ گیا, پتہ لگا وہ ٹیلکم پاؤڈر تھا. ویسے یہاں بھی آج وہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے جو اس پاؤڈر کو جس سے مطلب تشبیہ دی وہ میں کہہ نہیں سکتا, وہ بھی پاؤڈر سے بھگت چکے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. تو رانا صاحب اس کے پاؤڈر کے ڈسے ہوئے ہیں, وہ صحیح ہے. لیکن اچھا اب یہ آپ وہ بھی دیکھ لیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ آپ دیکھ لیں, ہیروئن آپ نے ڈالی, اس ملک کے اداروں نے ہیروئن ڈالی ایک سیاستدان پہ, اور پھر پروف کچھ نہیں ہو سکا, اور قسمیں بھی کئی لوگوں نے آ کے وہاں پہ, آپ نے کیا کرنا اوپر اللہ نیچے, سارا جھوٹ تھا. پریس کانفرنس کر رہے ہیں وزیر اور چیئرمین پتہ نہیں نارکوٹک فورس, وہ کہاں گئے. یہ تو رانا صاحب کی ہمت تھی کہ انہوں نے یہ برداشت بھی کر گئے اور دلیل سے انہوں نے ثبوت دیے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ٹائمنگز تھے, ورنہ عام آدمی ہوتا تو گیا تھا. 15 سال پہ سزائے موت ہے 15 کلو کے اوپر. صحیح. اب بھی آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو دھمکیاں مل رہی ہیں اس کو میں انویسٹیگیٹ کراؤں گا. کہا بھی جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پنڈی کے کسی علاقے کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہاں سے یہ ساری میلز نکلنا شروع ہوئی. اتنا آسان ہوگا اس کو ڈیٹیکٹ کر لینا؟ ایک فریولس میل ہے, مطلب ان نون کسی نے بھیجوا دی, اور اس یار وہ آپ کریں نا, جو اصل مسئلے کو تو حل کریں نا, اصل مسئلے کو حل کریں, اس کو ڈیٹریکٹ نہ ہو. ہر وزیر اعظم یہی کہتا ہے میں ہاتھ توڑ دوں گا, میں آنکھ پھوڑ دوں گا. آج تک نہ کسی کی آنکھ پھوڑی ہے نہ کسی کے ہاتھ توڑے ہیں, آج تک وہ ملا تو ہے نہیں. تفتیش ہوگی, طے تک پہنچیں گے, یہ ہر وزیر اعظم کا یہ کام ہوتا ہے, یہ بیان دینا. صحیح, میں خود یہی کام کرتا رہا. یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے بس وہ بیانات دیتے رہتے ہیں. ابھی غریب کو پتہ بھی نہیں ہوتا, نیچے سے بیان چلا جاتا ہے. صحیح ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم, سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان, سینئر لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کے کولیگز
جن میں جاوید لطیف بھی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں, وہ بڑے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے بہت ہی مطلب ناراض ہیں, نا امیدی سی ہے, اور پھر وارننگز بھی دے رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے, کیوں لے لی گورنمنٹ, کیا کریں گے, نہیں چلا پائیں گے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے؟ میں ایسا الیکشن میں نے نہیں دیکھا. ہارنے والے بھی پریشان ہیں اور جیتنے والے بھی پریشان ہیں. جیتنے والے بھی پریشان, جیتنے والے زیادہ پریشان ہیں. پریشان بھی ہے, شرمندہ بھی ہے. نہیں, کس بات پہ شرمندہ ہے؟ اپنی جیت پر, اپنی جیت پہ شرمندہ ہے. اپنی جیت پہ شرمندہ ہے. نہیں تو یہ نہیں, لیکن وہ تو جو ہارے ہوئے ہیں, وہ جو جن کو کہیں پہ بعد میں ایڈجسٹ نہیں کیا, ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نا. مطلب انہوں نے کہا کہ جی میرے تو حلقے کھول دیے ہیں, کھول دیں, وہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں کھولنے. جو ہارے ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمارے پاس فارم موجود ہے, ہم تو جیتے ہوئے ہیں. جو جیتے ہوئے ہیں پریشان ہے کہ ہم جیت کیسے گئے ہیں, حکومت ہمارے گلے پڑ گئی ہے. تو ندامت اپنی جگہ پر ہے, شرمندگی اپنی جگہ پر ہے, ایک عجیب سا ماحول ہے. تو اب جاوید لطیف صاحب ہیں, رانا صاحب ہیں, وہ انہوں نے بیان دیے ہیں, آپ اس کو جیسے بھی اس کا معنی اس سے لیں. لیکن کچھ ان کے ہیں گلے ہیں جماعت سے. میرا نہیں خیال کہ جماعت سے آپ کے گلے ہوں تو پبلک میں لے جانے چاہیے, میری ذاتی رائے ہے. صحیح, ان کا حق ہے جو مرضی. چلیں آپ نے اچھے ٹائم پہ فیصلہ کیا, اور آپ نے مطلب نہیں, میں نے کبھی کوئی ریگریٹس نہیں, آپ نے, ہمیں معلوم ہے آپ نے کبھی کسی پہ کوئی شکوہ نہیں ہے, مجھے کوئی خفگی نہیں ہے. جو کچھ ہوا ہے ہم سب اس کا حصہ تھے, اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے, وہ وقت ہم جماعت کے ساتھ تھے. جب میں نے پی ایم ایل این چھوڑنے پہ ریگریٹ تو کوئی نہیں, ریگریٹ نہیں, میں نے پی ایم ایل این میرے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. پی ایم ایل این ہمیں چھوڑ گئی. اچھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے 2021 میں ووٹ کی عزت 2 پہ, تو یہاں پر کرسی کی عزت زیادہ مقصود ہوئی. تو آپ وہیں پر ہیں, آپ 2021 پر ووٹ کو عزت دو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جمہوریت کی بات کرنی چاہیے, ہمیں آئین کی بات کرنی چاہیے, یہی لوگ بھی چاہتے ہیں. لیکن جب ہم ہر قیمت پر کرسی کے پیچھے چل پڑیں گے تو ذرا مشکل پیدا ہو جاتی ہے. ابھی میں وہ نہیں کہنا چاہتا, وہ اپنے کہتے ہیں 3 کے ساتھ بڑے مزیدار قسم کے آتے ہیں کہ یو ور 3 مین پولیٹیکل مطلب لیڈرز جنہوں نے باقاعدہ ایک ڈفرینٹ سوچ دے کر آگے نکلنے کی کوشش کی, پروونشل کیپٹلز میں جا کے سیمینارز کیے, اور اس کے بعد آپ تینوں کا ارادہ بھی ہے پولیٹیکل پارٹی باقاعدہ بنانے کا؟ جی, ہمارا پہلے کوئی ارادہ نہیں. پہلے ہماری یہ سوچ ابھی بھی نہیں ہے. نہیں, اب تو ہے, اب تو مشاورت جاری ہے. صحیح, ایک نئے پولیٹیکل انیشیٹو کی. میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک نئے پولیٹیکل انیشیٹو کی ضرورت ہے, لیکن وہ الیکشن سے پہلے ممکن نہیں ہوگا. پولیٹیکل انیشیٹو اینڈ پولیٹیکل پارٹی, نیو پولیٹیکل پولیٹیکل انیشیٹوز تو بہت سارے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ تو ہمیشہ ہی ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس کا جو فزیکل شیپ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کی صورت میں ہی ہوتی ہے, کیونکہ آج جو جماعتیں ہیں تینوں بڑی جماعتیں ہیں. عوام آپ ایک نئی پارٹی بنا کر آتے ہیں, آپ تینوں لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑے, مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ماشاءاللہ مطلب بہت بڑے آدمی ہیں, تکڑے آدمی ہیں. آپ ماشاءاللہ ایئر لائن کے مالک ہیں, آپ بھی تکڑے آدمی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ایک انڈسٹریلسٹ ہیں, تکڑے آدمی ہیں. عوام کیوں آپ کی طرف دیکھے گی کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی مڈل کلاس کی تو آپ لوگ نہیں ہیں, آپ یہاں لوور مڈل کلاس. ہم نے کوئی کرپشن کی ہے؟ نہیں, آپ نے نہیں کی, کرپشن نہیں کی. کیا ہم میں صلاحیت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے؟ صحیح. کیا ہم نے ٹیکس نہیں ادا کیا؟ بات تو یہ ہے نا. یعنی کہ مورل سٹینڈرڈز اور پولیٹیکل سٹینڈرڈز پہ آپ لوگ بالکل. جی, پولیٹیکل سٹینڈرڈز لے لیں, تجربہ لے لیں, صلاحیت لے لیں, جو بھی ہے جسی پیمانے پر. ہم ایک پیغام ہے, یہ 3 جماعتیں ہیں, ان کے پاس آج کوئی پیغام نہیں ہے. یہ صرف گالی گلوچ میں ہیں اور کرسی کی تلاش میں ہیں. بھئی بدقسمتی ہے ملک کی. صحیح ہے کہ جب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آئیڈیالوجی کو بھی چھوڑ دیں, اپنی سیاست کو بھی چھوڑ دیں, اپنے عوام کو بھی چھوڑ دیں, صرف کرسی کی تلاش میں چل پڑیں, تو پھر معاملہ بنتا نہیں ہے. تو یہ ہماری یہ کوشش ہے کہ, اور ملک بے پناہ مسائل میں گھرا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ایک پیغام ہے, وہ کون سا پیغام؟ نہیں, پیغام ہمارے پاس پیغام ہے ملک کے مسائل کو حل کرنے کا. آج ملک کے بے پناہ مسائل ہیں. کیا صلاحیت آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا وہ سوچ اور فکر نظر آتی ہے؟ آج سوچ ہے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی, عوام کی تکلیف کو کم کرنے کی, دور کرنے کی. اس کی آج ضرورت ہے. آج آپ
رائٹ ونگ لیفٹ ونگ. آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے جو آپ اس وقت کی حکومت کو دیں کہ چلیں عوام تو کسی عذاب سے اگر نکل جائے؟ ہم اپنا جب پارٹی آپ نے اپنے کارڈ چھپا کے رکھے ہیں؟ نہیں چھپانے کی کوئی بات نہیں, بڑی واضح چیزیں ہیں جو آپ نے کی جا سکتی ہیں. جی تو یہ جو جماعتیں ہیں کہ ان کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ڈھونڈ سکیں. آج 2 مہینے ہو گئے الیکشن ہوئے, کوئی بات نظر آئی ہے آپ کو حکومت کہاں جا رہی ہے؟ اس سے پہلے 16 مہینے حکومت رہی ہے, اس سے پہلے 3 سال 8 مہینے حکومت رہی ہے. کوئی راستہ کوئی ڈائریکشن تھی ان کی؟ تو آج ملک کو ضرورت ہے مسائل کے حل کی. ہم مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں, یہاں نعرے نہیں ہیں, یہاں جھوٹے وعدے نہیں ہوں گے. آپ کے ایک ساتھی تو اس پی ڈی ایم کے 16 مہینے کی حکومت کے کچھ عرصہ حصہ رہے, فائنانس منسٹر رہے. جی رہے, ان کے پاس صلاحیت تھی چیزوں سے بحران سے نکالنے کی. بالکل آج بھی ہے. ان کو کیوں پھر ہٹایا گیا؟ ہٹایا گیا, یہ جماعت کی مرضی ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کی مرضی ہے, اس کو مرضی ہٹائیں, جس کو مرضی رکھیں. ابھی آپ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ they were all strange bedfellows, آج پھر کہا جا رہا ہے they are strange bedfellows. اب تو بیڈ فیلوز ہیں کوئی نہیں نا, یہاں تو صرف پی ایم ایل این ہی رہ گئی ہے. نہیں کیوں تھوڑے سے لوگ کیوں کے ہیں, تھوڑے سے لوگ پارٹی نے باقاعدہ سہارا دے کے رکھا ہوا ہے, کھڑا کیا ہوا ہے, وہ حکومت چلا رہے ہیں. وہ ویساکھیاں ختم کر دی گئی ہیں, میرا ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. اچھا پیپلز پارٹی کی اب ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے. پیپلز پارٹی کیوں اپنے اوپر الزام لینے کے لیے تیار ہوگی اگر حالات ٹھیک نہیں؟ وہ الزام نہیں لے رہے نا, وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حکومت میں رکھنے تک سپورٹ کریں گے, ہم آپ کے اتحادی نہیں. حکومت اگر کچھ اچھا نہیں کر پاتی اور حکومت کو جو رکھنے تک سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں آتا. سر یہ تو وقت بتاتا ہے نا, پچھلی دفعہ بھی انہوں نے وہ 16 مہینے حکومت میں رہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس دفعہ انہوں نے وہ تعلق بھی توڑ دیا, وزراء بھی نہیں ہے ان کے. مطلب they can conveniently get away with وہ دیکھیں بوجھ مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑے گا, پہلے بھی انہوں نے اٹھایا, اب بھی ان کو اٹھانا پڑے گا. چلیں اسٹرینج بیڈ فیلوز اگین کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, کانٹوں بھری سیج ہے. ڈو یو سی کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی وڈ ویٹ فار کپل آف منتھس, بجٹ آ جائے دیکھے کیا ہوتا ہے, پھر پرائیویٹائزیشن جو کہ ان کے دل کے بہت قریب ہے بیکاز دے آر پرو لیبر, اور ان کے انہوں نے بہت موقعوں پر اپوز بھی کیا ہوا ہے پرائیویٹائزیشن کو, خاص طور پہ پی آئی اے, پاکستان اسٹیل مل اور ریلویز وغیرہ, جہاں پہ مطلب ہیومن ریسورس کو پرابلم ہو سکتی تھی, ورکر کلاس کو پرابلم ہو سکتی تھی. تو اب وہ اس لیے پیچھے ہیں کہ چلو یہ ڈیفیکلٹ چیزیں ہو جائیں, اس کے بعد پھر نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل ورکر جو کلاس ہے, آپ نے امپلائیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اسٹیل مل سے کوئی شخص نہیں نکالا گیا, اسٹیل مل میں سے آج تک ان کو تنخواہ مل رہی ہے. صحیح. لیکن اسٹیل مل کا چلنا بہت زیادہ نقصان تھا بنسبت تنخواہ کے. جب تنخواہ کا معاملہ شروع ہوا, یہ اسٹیل مل بند ہوئی آج سے 7-8 سال ہو گئے, اس وقت تنخواہ تھی وہ 7 ارب کے قریب سالانہ, اب وہ آگے 2.5 ارب. لوگ ریٹائر ہو گئے, اپنے بینیفٹس لے کر ریٹائر ہو گئے, تو وہ مطلب برڈن کم ہو گیا. اگر اسٹیل مل چلے گی آج تو 20 ارب کا سال کا نقصان ہے. یہ آپ صحیح, یہی حال پی آئی اے کا بھی ہے. تو پیپلز پارٹی ڈو یو تھنک دیٹ دے وڈ ری وزٹ دیئر, مطلب ایز اے پولیٹیکل نہیں, پولیٹک یہ بات پولیٹکس کی نہیں ہے, یہ بڑے ہارڈ اور ڈیفیکلٹ فیکٹس کی ہے. اسمارٹ موو ہے پیپلز پارٹی کی ٹو اسٹے اوے فرام, اسٹے آؤٹ آف دا گورنمنٹ اور سپورٹ دیتے رہیں. سر اسمارٹنس آپ کس کو کہتے ہیں؟ ملک آپ کا کہاں جا رہا ہے, آپ اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے. اگر جو آپ کہتے ہیں کہ اس کرسی کی سیاست ہے, انڈیویجول کی سیاست ہے, اس مطلب اٹ از اے اسمارٹ موو کہ پولیٹیکل جی ماشاءاللہ آئینی چیزیں لے لیں اور بس. الحمدللہ اسمارٹ موو ہے جی, ان کی صدارت بھی مل گئی ہے, ان کے پاس چیئرمین سینٹ بھی آ جائے گا, وہ رولے میں پڑا ہوا, سینیٹر بھی مل گئے ہیں, 2 صوبے بھی مل گئے. ٹھیک ٹھاک موو ہے. اچھا ٹھیک ٹھاک موو ہے, مطلب الزام بھی نہیں لیں گے. اور صحیح. میاں نواز شریف صاحب کی کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں خاموشی ہے. کل پرسوں وہ جو انہوں نے ایک ووٹ ڈالا ایک رانا محمود الحسن کو, اب قائد مسلم لیگ نون, مطلب اگر ٹھیک ہے دیکھیں انہوں نے دکھ کا اظہار کر دیا. اچھا کیونکہ وہ ان کی پارٹی چھوڑ کے گئے تھے رانا محمود پارٹی, پتہ نہیں انہوں نے چھوڑی تھی, ٹکٹ نہیں ملا تھا, ٹکٹ نہیں ملا تھا ان کو, ٹکٹ نہیں ملا تھا, تو وہ پیپلز پارٹی میں کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کر دی تھی. صحیح, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کیا ہوا, لیکن یقیناً وہ جماعت کے ساتھ بڑا عرصہ رہے, ان کے والد صاحب بھی تھے. پھر وہ نہیں, اس دفعہ جو کچھ ہوا مجھے اس کا ڈیٹیلز کے لیے نہیں. قائد ہی خود کہیں کہ آپ کو ووٹ تو دے رہا ہوں لیکن ود ہیوی ہارٹ, مطلب کیونکہ وہ نامینیشن تھی پیپلز پارٹی کی ان کی. صحیح. اور وہاں پہ ووٹ بھی ڈالنا, چونکہ آپ اتحادی تھے, آپ کی ووٹ بغیر وہ بن نہیں سکتے تھے, تو ووٹ بھی ڈالنا پڑتا تھا. تو انہوں نے کہا میں نے ہیوی ہارٹ سے اپنی
انہوں نے جو جذبات ہے اس کا اظہار کر دیا. صحیح, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑا کریڈٹ لے رہی ہے پی ایم ایل این, فرسٹ ایور چیف منسٹر آف پنجاب خاتون صاحبزادی میاں نواز شریف صاحب کی محترمہ مریم نواز صاحبہ, اور سینٹر میں میاں شہباز شریف صاحب بھائی. معاملات آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, مطلب ہر نہیں وہ کام کریں جی, سب کام کریں. یہ سیمینٹکس اور آپٹکس سے باتیں نہیں بنتی ہیں. اب آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. حالات مشکل ہیں. صوبہ بنسبت آسان ہوتا ہے, وہاں ہم نے خرچہ ہی کرنا ہے, ایک نظام کو چلانا ہے. سینٹر میں مارکیٹ بیسڈ اکانومیز ہیں, آپ نے وہاں پر ایکسپورٹس بھی بڑھانی ہے, آپ نے گروتھ بھی دینی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز بھی ہیں, فزیکل ڈیفیسٹس ہیں, بڑے میجر ایشوز ہیں. تو اب کام کرنے کا وقت ہے. آج ہی میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ریونیو ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ 15% تک لے کے جانی ہے ہم نے, فوری اس کے لیے اقدامات کریں. کتنا آسان ہے, ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ تاجر برادری میں ہے پی ایم ایل این کا, ٹیکنیکلی زیادہ تر ان کا جو جی ٹی روڈ پہ یہ بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے, لیکن طریقہ یہ نہ ہو کہ آپ جی ڈی پی گرا دیں تو پھر 15% بن جائے گا ریونیو. یہ دیکھیں نا, معذرت سے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا بڑی کوششیں, سب پوری سپورٹ ہے تمام اداروں کی حکومت کو کہ آپ سب سے پہلے بس معیشت کو ٹھیک کر لیں, تو پھر تو آسانی سے ادارے معیشت نہیں ٹھیک کرتے. نہیں, ادارے نہیں, سپورٹ تو ہونی چاہیے. اگر شاہد خاقان عباسی صاحب بینگ پرائم منسٹر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو ادارے نہ تنگ کریں, آپ کو سپریم کورٹ نہ. سر ادارے آپ کو کسی بھی مثبت کام میں تنگ نہیں کرتے. آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہاں فیصلوں کا فقدان ہے, یہاں سمجھ کا فقدان ہے. معاملات کی سمجھ بڑی کم ہے کہ کیا چیز کیسے ٹھیک ہوتی ہے. آپ کو اگر آج پی آئی اے دے دیتے ہیں, لیٹس سپوز آپ کو آج پی آئی اے دے دیتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے, آپ سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہوئے ہیں, اپنی پرائیویٹ ایئر لائن بھی چلا رہے ہیں, کین یو ٹرن اراؤنڈ پی آئی اے؟ نہیں. وائی؟ کیونکہ جو آپ نے حل بتایا نا, ایک شخص کو وہاں بھیج دیں, شخص بھیجنے سے مسائل نہیں, مطلب ڈیسیژنز لینے کے لیے پاور, صحیح ڈیسیژن لینا, صحیح ڈیسیژن. نظام ہی خراب ہے. تو پھر نظام کس طرح, اگر صحیح ڈیسیژن لیں گے تو نظام ٹھیک ہوگا نا. پہلی بنیادی بات ہے, حکومت کاروبار نہیں کر سکتی, دکان نہیں چلا سکتی. دنیا کا سب سے مشکل کاروبار ایئر لائن چلانا ہوتا ہے. صحیح. یہ وہ انڈسٹری ہے جو تقریباً 100 سال ہونے لگے ہیں, اس کو 90 سال سے زیادہ ہو گئے ایئر لائن انڈسٹری کو چلتے ہوئے. اس کی مجموعی جو پروفٹس ہیں وہ اس کی لاسز سے کم ہیں. پوری دنیا میں جو ایئر لائنز ہیں ان کی انڈسٹری کے پروفٹس جو ہیں وہ لاسز سے کم ہیں ورلڈ وائڈ 90 سال پلس میں. یہ مشکل کاروبار ہے. اچھا, تو اس لیے حکومت کا کام کیا, حکومت کہہ چکی ہے میں کاروبار نہیں کروں گی. آج نہیں, اس بات کو 34 سال ہو گئے. 1990 میں فیصلہ ہوا تھا کہ حکومت کاروبار نہیں کرے گی. آپ نے سب کچھ پرائیویٹائز کر دیا. صحیح. اب پیچھے صرف آپ کے ڈسکوز رہ گئے, پی آئی اے رہ گیا ہے, ریلویز رہ گئے. اچھا چلیں, سیاسی جو ایک دنگل لگنے جا رہا ہے عید کے بعد, جس میں اب محمود خان اچکزئی صاحب سنی اتحاد کونسل کو بھی لیڈ کر رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کو بھی لیڈ کریں گے, اور بھی کچھ الائٹ جماعتیں, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اپروچ کرنے کے لیے وہ پہلے ایک عوامی اسمبلی کا ریلی نکالنے کا بتا چکے ہیں, تحریک, عوامی اسمبلی کی تحریک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہیں پہ جا کے کچھ مطلب کچھ سینٹی وڈ پریویل کہ یار سکون کر جاؤ, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, حکومت چلنے دو, عام آدمی کا نقصان ہے, کوئی سنے گا, کوئی سمجھے گا؟ مشکل ہے. تو سوچ نہیں رہی نا. میں الیکشن سے پہلے بھی کہتا تھا کہ ابھی بیٹھ جائیں, ابھی وقت ہے, آگے کے راستے کا تعین کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ملک کے اندر, اور پھر جو بھی الیکشن جیت جائے سب مل کر اس کو وہ ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے میں سپورٹ کریں. یہ میں کوئی یوٹوپین بات نہیں کرتا تھا, یہ ضرورت ہے. آج آپ کی ضرورت ہے, جس نہج پر جس جگہ آپ کھڑے ہیں یہاں پر آپ کی ضرورت ہے. آج ایک ارجنٹ سچویشن ہے. آپ کوئی مجھے سینس آف ارجنسی حکومت میں نظر نہیں آتی. روزانہ اتنی میٹنگز ہو رہی ہیں, بیک ٹو بیک میٹنگ جو 16 مہینے میں دی جا رہی ہیں کہ یہ بہتر کریں, یہ کریں, یہ کریں, تو اس میں ڈائریکشن نہیں ہے, تو ڈائریکشن لیس میٹنگز ہو رہی ہیں, ڈائریکشن لیس پالیسیز بن رہی ہیں. تو پھر تو لوگ سر یہ 16 مہینے جو گزرے ہیں نا, تو اوسطاً اگر 10 میٹنگ بھی دن کی لگا لینا تو یہ حساب لگا لیں کتنی میٹنگز ہیں. 5000 میٹنگز ہوئی اس عرصے میں.
تو یہ PDM 2.0 جو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی طرح ہے؟ مشکل ہو، کوئی چینج اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اب آپ کے پاس مزید صلاحیت میں کمی آ گئی ہے. نہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، نہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ ہیں، نہ تقدیر صاحب آپ کے ساتھ ہیں. آپ میں جو پول تھا ٹیلنٹ کا وہ اس سے کم ہو گیا نا. اچھا ٹیلنٹ، آپ ٹیلنٹ تو بڑی خوش ہو رہی ہوگی کہ ہم اگر نہیں ہیں تو وہ ٹیلنٹ کم ہو گیا. حقیقت ہے کہ ایک تجربہ جو آپ زیادہ لوگ اویلیبل تھے، آپ وزراء بنا لیتے تھے. اب 44 یا میرا خیال ہے 44 یا 46 ڈویژنز ہیں ملک میں. اب آپ اتنے گھبرا گئے وزراء بنانے سے، اب وزراء ہی نہیں بنا رہے. 17 وزیر ہیں، 12 وزیر ہیں، پتہ نہیں کتنے. اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر کیوں نہیں بنایا؟ وہ تجربہ، وہ لنڈن سے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں آیا، ڈالر کی ٹانگیں کانپیں گی، سب کچھ ہوگا. ڈالر کی ہماری ٹانگیں کانپ گئی، ڈالر کی نہیں کانپی. ٹانگیں تو کانپی ہے نا. نہیں لیکن اب کیا میاں نواز شریف وزیر اعظم صاحب پہ چھوڑے، جس کو مرضی وزیر بنائے. ہم ہر وقت سیکنڈ گیس کرتے ہیں کہ اس کو نہیں بنایا. یہ وزیر اعظم کی مرضی ہے. آپ نے کہا نا کہ کمپیٹنٹ ٹیم نہیں ہے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے آ رہا تھا نا کہ آپ نے کہا کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے بھی بڑے سمجھدار لوگ اب نہیں ہیں، جس پہ خود میاں شہباز شریف نے کہا تھا کہ مجھے یہ دے دو، نوید قمر مجھے دے دو، بلاول بھٹو. جی تو وہ بھی نہیں ہے اب ان کے پاس. نوید قمر صاحب کے پاس حل ہے. مجھے نہیں، اچھی بات ہے، میں تو ان کے حق میں ہوں. صحیح ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کمی آ گئی نا ٹیلنٹ میں. ٹھیک ہے کہ آج اس کمی کے ہوتے ہوئے بھی اسحاق ڈار صاحب کو جو اس وقت سب سے بڑا گمبھیر مسئلہ ہے معیشت کا، اسی کی طرف واپس آپ اجازت پہ چھوڑ دیں، بہتر سمجھتے ہیں. ان سے آپ نے حساب لینا نا کہ معیشت آپ نے ٹھیک کی یا نہیں کی. وہاں پہ اورنگزیب صاحب کریں یا ڈار صاحب کریں، جو مرضی کریں، یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم کیوں سیکنڈ گیس کرتے ہیں؟ اس میں کوئی سیاست تو نہیں ہے؟ ہوگی سیاست، ہر چیز میں سیاست میں ہر چیز میں سیاست ہوتی ہے. وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ پرفارمنس. اچھا، میاں نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ آنریبل چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگز میں ڈائریکشنز دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. بھائی کو بھی بتاتے ہوں گے، سمجھاتے ہوں گے، کچھ سمجھاتے ہوں گے. جی اس میں ایک جماعت یہاں وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب واپس ری گین کرنا. نہیں دیکھیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں. اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے. تھوڑی انیوژل بات ہے، انلیگیلٹی نہیں ہے. کابینہ کی میٹنگ میں فارنر بھی آ کر بیٹھے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، اپنی ریپرزنٹیشنز دی ہیں، سب چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. شاہد خاقان عباسی کو جتنے عرصے سے آپ نے لنڈن میں ملاقات کی اور آپ نے بتایا کہ میں میں نے تقریباً 1 سال پہلے میں نے میاں صاحب کو بتا دیا تھا میں الیکشن نہیں لڑوں گا. ٹھیک ہے. تو اس دوران آپ کی جو بھی اپیئرنسز ہوتی رہی میڈیا میں، جس قسم کی بھی آپ سٹیٹمنٹ دیتے رہے، آپ نے کبھی ان کے متعلق کوئی بات نہیں کی. میں نہ کر سکتا ہوں، نہ مجھے کرنی چاہیے. نہیں بالکل صحیح ہے. ایک 35 سال سے زیادہ کا تعلق ہے، تقریباً 40 سال کا میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. تو جو اس تعلق کو بنیاد بناتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے کبھی شاید خاقان عباسی صاحب بس کریں، آ جائیں واپس. نہیں، وہ مجھے بھی سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی سمجھتا ہوں. ایک کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بہت اچھا تعلق ہو کہ نہیں یار بس چھوڑو. میں نے بڑی وضاحت سے اظہار کر دیا تھا. اور بالکل یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ آپ کا سیاسی جو تعلق ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. 35-36 سال کے میں اس تعلق کی بڑی قدر کرتا ہوں. لیکن مجھے میری ذمہ داری جو ملک کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، میں اس کو ترجیح دینی پڑتی ہے. بالکل. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کبھی یاد کیا ہو؟ نہیں، میرا نہیں خیال. وہ مجھے بھی سمجھتے ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں. کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ضدی ہے، بس جو فیصلہ کر لیا. انہوں نے میری بات سمجھ لی. میں نے کو سارا سمجھا، میں نے بتایا جی یہ میرا مسئلہ ہے. میرا کوئی ذاتی، میں نہ کوئی چیز چاہتا ہوں، نہ میں نے کچھ مانگا ہے، لیکن میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کر سکتا. اچھا، سینٹ کے بھی انتخابات ہوئے، KPK میں نہیں ہوئے. اب وہ بھی ایک اپر ہاؤس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا رہتا ہے، اس کے بعد وہ ہوگا تو پھر چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین کے الیکشنز ہوں گے. وہ بھی معاملہ ہے. امین گنڈاپور صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. ایک مطلب اس میں گڈ ول جیسچر بھی دکھایا تھا پرائم منسٹر نے. یہ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ شاید چیزیں سنبھل نہیں پا رہی. صوبوں کو حق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وفاق کا کام ہے، جو بھی ان کا حق ہے ان کے حوالے کریں. ایک NSC ایوارڈ موجود ہے، دیگر جو ان کے آپ نے ریسورسز ہیں ان کو دینے ہیں وہ موجود ہیں. اس میں کوئی صوبے کی حکمران پارٹی کا ایک حق تو وہ بھی تھا نا کہ ریزرو سیٹیں جو ان کے ذمہ بنتی تھیں وہ نہیں مل رہی. جی وہ الیکشن کمیشن سے پوچھیں. مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے، بالکل اتفاق نہیں ہے. غلط فیصلہ ہے، غلط فیصلہ. جی جو آپ نے سیٹیں حاصل کی ہیں آپ کو وہی ملیں گی. جی میری رائے ہے. اگر
انڈیپینڈنٹس ہیں تو ان کو اگر انہوں نے پارٹی بنا لی ان کے حوالے کرنی پڑے گی. وہ نہیں کر سکتے سیٹیں خالی چھوڑ دیں. وہ سیٹیں آپ کسی اور کو نہیں بانٹ سکتے. صحیح. بانی پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل. بانی پی ٹی آئی اکبر احمد صاحب کی بات کر رہے ہیں. I like that. I like that. میں جاتا ہوں بانی پی ٹی آئی میں پوچھتا ہوں یار عمران خان نام لے سکتا ہوں. ہاں جی عمران خان کیا کیا انہوں نے؟ نہیں انہوں نے اچھا نہیں انہوں نے تو آپ نے کہا 3 سال 8 مہینے میں انہوں نے تباہی کر دی. یقین کریں میں پوچھتا ہوں مجھے ایک کام بتا دیں 3 سال 8 مہینے میں کیا ہو. چلیں وہ تو اب سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ان کا؟ ضد ہے اس لیے کچھ بھی نہیں بنے گا ان کا. سیاسی مستقبل عوام فیصلہ کرتے ہیں. جب تک ووٹ ان کے ساتھ ہے تو ان کا ایک حیثیت رہے گی سیاست میں. بھٹو صاحب کو آج 45 سال ہو گئے پھانسی ہوئے. صحیح ہے. آج 4 تاریخ ہے نا. ووٹ آج بھی بھٹو کے نام پہ پڑتا ہے. So do you think that again بانی پی ٹی آئی عمران خان is of that stature کہ ان کو مطلب ڈاؤن دا روڈ ووٹ انہی کے نام پہ پڑتا ہے؟ تاریخ بتائے گی نا. ابھی جیل میں تھے تو ووٹ پڑا یا نہیں پڑا؟ پڑا. پھر تو کچھ سیاسی حیثیت ہے نا. غلط ہے صحیح مجھے اس بات سے وہ نہیں ہے غرض نہیں ہے. صحیح ہے. میرا بھٹو صاحب سے بھی اتفاق نہیں تھا. صحیح ہے. لیکن ووٹ پڑتا ہے. لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے اور مرنے کے 45 سال بعد بھی ووٹ پڑا ہے. اس سال بھی پڑا ہے. نہیں تو بانی پی ٹی آئی پھر مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی معاملات عدالتی معاملات آف کورس ون کین ناٹ کمنٹ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن ڈو یو تھنک دیٹ تھنگز وڈ گیٹ ایز؟ نہیں کیوں نہیں کمنٹ کر سکتے. یہاں ہر بات پہ کمنٹ ہم کرتے ہیں. یہاں آپ یقین کریں کہ جی وہ سارے مقدموں سے بری ہو جائیں گے وہ بھی نہیں. میں نے عدالتوں میں دیکھا ہے وکیل بینچ دے کے کہتا ہے یہ فیصلہ آئے گا. ہمارے ملک کی یہاں سو پریڈکٹیبل. جی تو چلیں پھر پریڈکشن کریں. نہیں مجھے نہیں پتا وکیل سے پوچھ کے بتاؤں. یہ ویسے آئی لائک دیٹ اسٹائل کہ کیوں نہیں کر سکتے لیکن نہیں میں کیوں کروں وکیل کر لیں. نہیں میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں میرا مطلب یہ ہے میں آپ کو یہ پریڈکشن کر سکتا ہوں کہ ایک دن آئے گا. ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جا کے کہیں پہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کر لیں. چلیں آصف علی زرداری صاحب نے انتخابات کے بعد حکومت بننے سے پہلے جب تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ رہے تھے وہ تب بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ آ کے بات کرو بیٹھ کے بات کرو. اس وقت بھی انہوں نے منع کر دی. تو یہ ان کے معاملات ہیں. وہ بھی الیکشن لڑ کے آئے تھے ایک دوسرے کے خلاف. بطور سیاستدان کیا ہے وہ معاملہ اور ہوتا ہے. ہوگا یہ کہ آج سے کچھ عرصے بعد وہ عرصہ کتنا ہوگا میں نہیں جانتا ہوں لیکن اخبار میں ہیڈ لائن آئے گی کہ آج عمران خان کو انصاف مل گیا. اچھا آئے گی کتنے عرصے بعد؟ یہ میاں صاحب کی تو آئی 6 سال کے بعد. 88 میں ہم نے ان کو کنوینس کیا اور 2023 میں آگے انصاف دے دیا. تو میں نے سب سے پوچھتا ہوں یار وہ نا انصافی کس نے کی تھی کہ آج آپ انصاف دے دیا. ہیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں. ہم نے پورے پاکستان کے تمام بڑے سے چھوٹے نیوز پیپرز کے فرنٹ پیج پہ دیکھا وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب. وہ تو نہیں ہوا. وہ دیکھیں وہ تو نہیں ہوا نا. یہ تو ہوا اس کی بات کر رہا ہوں نا کہ فرنٹ پیج پہ جولائی 2018 میں این الیکشن کے درمیان آپ نے میاں نواز شریف کو کنوکٹ کیا. وہ باہر تھے آئے جیل چلے گئے. ان کو کتنا عرصہ لگے گا؟ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں تو ایک ذکر کر رہا ہوں جو ہوا ہے. صحیح ہے. تو 5 سال 5.5 سال کے بعد اخباروں میں ہیڈ لائن ہم نے پڑھی کہ میاں نواز شریف کو آج انصاف مل گیا. صحیح ہے. وہ 5.5 سال جو گزرے ہیں وہ ناانصافی کا حساب کون دے گا؟ اچھا اب عمران خان صاحب کو میرا خیال 1 سال ہونے لگا ہے جیل میں. 8-9 مہینے ہو گئے. نہیں 1 سال ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کنوکشن بھی 3 ہو گئی ہیں. مجموعی طور پہ 31 سال ہم نے ان کو دے دیے. میاں نواز شریف کو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا سن 2000 میں عمر قید دی گئی تھی کراچی میں. میں بھی اس مقدمے میں تھا. صحیح ہے. تو وہاں بھی ان کو انصاف ملا. 5-6 سال کے چلے گئے تھے نا باہر. نہیں وہ کورٹ کیس قائم تھا. پھر آ کے 2008 میں انصاف ملا. سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. وہ تقریباً 8-9 سال کے بعد. اس وقت آپ ان کے ساتھ تھے. آپ کو یہ فیصلے کیسے لگتے تھے اس وقت کہ باہر چلے جانا؟ چلو ڈیل مل رہی ہے چلو جان بچاؤ نکلو باہر. جی اچھا. پھر ابھی جب پلیٹلیٹس کا معاملہ ہوا پھر باہر چلے گئے. بھائی یہ فیصلہ ان کا ہے نا. یہ فیصلہ ان کا ہے. جان بچانی تھی انہوں نے فیصلہ کیا. ایز اے پولیٹیشین وہ آپ تاریخ کو جج کرنے تھے. ایز اے پولیٹیشین کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے.
تو تاریخ دان جب تاریخ لکھ رہا ہوگا وہ شاید خاقان عباسی صاحب سے اگر پوچھے گا آپ نے اس فیصلے کو کیسے دیکھا, نہیں میں تو اس پہ بیان نہیں دوں گا نا, میں تو اس کا حصہ ہوں اس فیصلے اس معاملے کا. اچھا آپ حصہ تھے, تاریخ جج کرتا ہوں جی بالکل. میں مطلب کیا ہوا, میں جماعت کے ساتھ تھا. اچھا جماعت کے ساتھ مطلب, لیکن وہ جو فیصلے ہو رہے تھے اس میں آپ حصہ نہیں تھے؟ نہیں میں جیل, دونوں وقت میں جیل میں تھا. جب 2000 میں بھی گئے ہیں تو میں جیل میں تھا. اور 2000 اس وقت سنی اتحاد کاؤنسل پارلیمنٹ میں بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے, باہر بھی. ڈو یو تھنک دس از ورکیبل؟ مطلب ان کو چاہیے, مطلب کہ ہاں نہیں مطلب نہیں چلنے دینا, واضح طور پر کہتے ہیں حکومت کو نہیں چلنے دینا. وہ حکومت تو نہیں روک سکتے, وہ گالی گلوچ کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, لاسٹ اینڈ فائنل کوسچن سر, نقصان ملک کا ہوتا ہے جب ملک کے یہ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ پارلیمان میں کوئی ہماری بات نہیں ہو رہی, ملک کے مسائل کی بات نہیں ہو رہی. اپوزیشن کا کام ہے حکومت پہ تنقید کرنا, گالی نکالنا نہیں. وہ کہیں یہ آپ کی پالیسی ہے, غلط ہے, یہ عوام کی خلاف ہے, ایسے کام ہونا چاہیے, ہماری یہ سوچ ہے, ہم یہ کر رہے تھے. یہ اپوزیشن ہوتی ہے. لیکن وہ تو جو احتجاج اور سڑکوں پہ سر احتجاج آپ ضرور کریں, آپ پارلیمان کے اندر بھی اپوزیشن تو کریں نا. گالی گلوچ اپوزیشن نہیں ہوتی. ہم نے جو 3 سال 8 مہینے اپوزیشن میں گزارے, اسپیکر بولنے نہیں دیتا تھا, اس کے باوجود تلخی بھی ہوئی, لیکن ہم نے کوشش کی کہ کم از کم ہم بات تو کریں, اور ہم نے کبھی بھی وہاں گالی گلوچ سے انیشیٹ نہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. کوئکلی کیا لگتا ہے کہ کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر بھی بڑے اسٹالورٹس کا خیال ہے کہ یہ سسٹم زیادہ دیر نہیں چلے گا, ویئر ڈو یو سی دس؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 5 سال مکمل کریں گے, کچھ ہو جائے کم وقت میں. دس از مائی, یہ معاملہ سالوں کا نہیں ہے, یہ معاملہ مسائل کے حل کا ہے. مسائل حل نہیں کر سکتے, آپ کا مینڈیٹ مشکوک ہو گیا, اس لیے نہیں کر سکتے. جی آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں رہی. تو اگر اچھے ڈیسیجنز لیں گے, بہتر ڈیسیجن لیں گے, ٹف ڈیسیجن لیں گے, اگر چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا؟ ایک قدرت کا نظام بھی ہے. اچھا اس کو مت بھولیں. یہ کرسیاں, ان کرسیوں میں طاقت نہیں ہوتی, آپ اپنے عمل سے, اپنی سوچ سے اس کو طاقت دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کے وقت کا بڑی دلچسپ گفتگو رہی. انشاءاللہ آپ کو پھر بھی ہم تکلیف دیتے رہیں گے, اور جس دن آپ کی پارٹی بنے گی اس دن تو خاص طور پر آپ کو ملاقات کا مطلب ہم شرف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, اور ملک کی جو اس وقت سیکیورٹی معاملات ہیں اس پر بات کریں گے, کیونکہ افغان کابل یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے, جس کو آج ریجیکٹ بھی کر دیا گیا ہے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے, سابق کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر تھے سندھ کے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب معاملات ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری کی طرف چلتے ہیں تو اس کے بعد پھر دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. پاک افغان بارڈر پہ جو صورتحال رہی وہ آپ کے سامنے تھی. اب جو ہے وہ یہ ہمیں کابل یہ بتا رہا ہے کہ جناب آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ کر امن کے لیے مذاکرات کریں, جس پر ہم نے واضح طور پر ترجمان دفتر خارجہ نے ڈپٹی فارن منسٹر جو افغان کے ہیں ان کے اس مشورے کو ریجیکٹ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کابل کیوں ہمیں اس طرح پریشرائز کر رہا ہے, جبکہ بیسکلی ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ان کے بارڈر کے اس طرف بیٹھ کر یہاں پہ پلاننگ کر کے حملے ہو رہے ہیں؟ ضمیر حضرت دیکھیں, ٹی ٹی پی از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ہمارے سویلینز, ہمارے فوجی افسران, ہمارے جوانوں کے خون سے یاد رہیں گے, اور دہشت گردوں سے کبھی بھی مذاکرات نہیں کرنی چاہیے. پہلے ایک مذاکرات کر لی ہے, اس کے دوران میں انہوں نے بہت بڑا دھوکہ دیا, مذاکرات کو ڈیلے کیا, اس دوران میں انہوں نے اپنے ری آرگنائز کیا, ری گروپ کیا, ویپن ایمونیشن لیے, اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا, اور پھر زیادہ حملے شروع کر لیے. آئی تھنک پہلی کنڈیشن پاکستان کی ہونی چاہیے کہ پہلے یہ پاکستان کے آئین اور قانون کو ایکسیپٹ کریں, اس کے بعد جو ہے نا انکنڈیشنل سرنڈر کریں, دین پاکستان از ریڈی ٹو مذاکر. یہ میرا اپنا انکلوژن ہے کہ گورنمنٹ کا کیا ارادہ ہے, آرمی کا خیال ہے. سیکنڈ, طالبان, افغان طالبان ہے نو رائٹ ٹو ٹیل پاکستان کی بات کریں, کیونکہ پہلے جو آپ نے کروایا آپ نے کیا حل نکالا. یا تو کہیں ان کو فورس کریں
آپ کے لیے میں رہ رہے ہیں. آپ نے کمٹمنٹ کی تھی دوحہ ایگریمنٹ میں کہ ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. کیا آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی؟ نہیں کی. آئیڈیالوجی تحریک طالبان اور ٹی ٹی پی کی ایک ہے, دونوں کا گٹ جوڑ ہے. دے آر سپورٹنگ, دے آر فیسیلیٹیٹ. جتنے کیا حملے میں جب اس میں دیکھا تو افغان لوگ تھے اور وہ افغانستان سے تھے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے آپ کے ریٹ ملک میں نہیں ہے, قائم نہیں ہے. جتنا ویپن امریکن چھوڑ کے گئے تھے آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. آپ نے تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں لگنے دیا. بی ایل اے, بی ایل ایف, بی این اے, ٹی ٹی پی, ترکستان اسلامک موومنٹ, پھر اس کے بعد اور داعش خراسان گروپ, سب کے, اور داعش کی یہ القاعدہ کے ہاتھ میں لگ گیا. سو دے آر دا, اس وقت طالبان اپنے آپ کو سمجھ نہیں رہے کہ کتنا آئسولیشن میں جا رہے ہیں. آپ کو ٹھیک ہے کہ آپ وہاں سے مادیاں نکل رہی ہیں, چائنا آپ کو پیسہ دے رہا ہے وہاں سے نکالنے کا, آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک بلین آف ڈالرز آ رہے ہیں, بٹ آپ کے ریٹ قائم نہیں ہے. آپ کے ناردرن انڈیا کہاں ہے؟ اس کا حل پاکستان کو چاہیے کہ 2 ٹوک الفاظ میں بات کرے کہ وی وانٹ اونلی ون تھنگ فرام یو. آپ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا, دین ہم افغانستان سے بات کرتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. برگیڈیئر صاحب کچھ دن پہلے ایک اور سٹیٹمنٹ آئی تھی. بالکل برگیڈیئر صاحب, کچھ دن پہلے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کابل کی طرف سے کہ جی وہ تو ٹی ٹی پی والے تو سیٹلڈ ایریا میں, شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر پاکستان میں, اور ہم ان کے اوپر جا کے حملہ کریں. مطلب وہ ایک طرح سے ایک مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب ٹی ٹی پی تو ادھر آپ کے جو ہے میجر اربن سینٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اگر ان کے پاس وہ انفارمیشن ہے تو وہ کیا کریڈیبل انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے؟ سو فرام ویئر ہی واز کابل از سیئنگ دس. دیکھیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں. جتنے ہم نے مارے لوگ ان کے افغانستان کے اندر مرے ہیں, ٹی ٹی پی کے سارے سرگنا ممبرز مرے ہیں. اس کے بعد ابھی دیکھ لیں گل محمد حافظ گل محمد کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے بیانات آ رہے ہیں. اس کے بعد ابھی انہوں نے سرجک اسٹرائک دی ہے, ان میں بھی ہم نے بڑے احتیاط سے کیا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. ہم افغانستان کی سوورینٹی کی, سرحدوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پاکستان میں ان کو مدد کریں اور ہمارے نقصان کرتے رہیں. آئی تھنک یہاں پر دیکھیں میرا اپنا آئیڈیا ہے کہ افغان طالبانز آر تھینکلیس پیپل. واٹ آل وی ہیو ڈن فار دیم, یہ کبھی زندگی بھر ہمارے سامنے اتار سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ طالبان حکومت نہیں چلا رہے بلکہ یہ ایک ٹیررسٹ گروپ چلا رہے ہیں. دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ کامیڈی آف نیشن میں رہنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل نارمز ہیں, آپ کو وہ پورے کرنے کی ضرورت ہے, تبھی آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو ایکسیپٹ کرے گی. سیکنڈ یہاں پر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور ہے کہ ہمیں یہاں اپنے ریجن میں پاکستان کو چاہیے کہ ایک کانفرنس کرے جس میں ایران, پاکستان, سینٹرل ایشیا, رشیا, چائنا بیٹھ کے بات کریں, مذاکرات کریں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول افغانستان میں جو سرکشی ہو رہی ہے کیسی ہوگی. ساری دنیا کی, انڈیا کی رو وہاں پہنچی ہوئی ہے. وہ اوپنلی کہتے ہیں ہم بلوچستان میں ٹیررزم کریں گے, بلوچستان کو سپریٹ کریں گے, خدا نخواستہ سی پیک نہیں بننے دیں گے. امریکن انڈیا کو ایز اے پراکسی یوز کر رہے ہیں کہ سی پیک نہ بنے. سب کچھ یہ بڑا پلانڈ آرگنائزیشن ہے. ایم یہ ہے کہ پاکستان کو کسی حالت میں اکنامک ترقی مت کرنے دیں. بینگ اے نیوکلیر کنٹری, بینگ این اسلامک کنٹری, بینگ اے ویری گڈ اسٹریٹجک لوکیشن, اگر ہم اکنامک ترقی کریں گے تو ہم اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کریں گے. یہ وہ نہیں چاہتے. بی ویری کلیئر. اس لیے ہمیں کوئی نہ کوئی حل خود نکالنا پڑے گا. اس کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پولرائزیشن ہے, جو سیاسی جماعتیں فرق سے سوچنی ہیں, ہول نیشن ہیز ٹو بی یونائٹیڈ ٹو کنفرنٹ دس سیریس تھریٹ آف ٹیررزم, اور وی ہیو ٹو ڈیفیٹ اینیمی نیریٹو, جو یہی ہے کہ فوج اور عوام کو دور کرو, فوج کو کمزور کرو, عراق کی طرح, لیبیا کی طرح, اور پھر وہاں پر اپنے رہن پودے کرو, جو پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کیا. یہ ہمارے حالات ہیں, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. برگیڈیئر صاحب آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چاہے وہ معاشی استحکام لانا ہو یا دہشت گردی سے لڑنا ہو, اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. بالکل معاملات اب آپ کے سامنے ہیں, لیکن کچھ ابھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے اس نظام کو ہی نہیں چلنے دینا, کیونکہ جب تک ہمیں مینڈیٹ واپس نہیں ملتا ہم نہیں چلنے دیں گے. وہ بھی معاملہ ہے. دوسرا معاملہ ایک اور دہشت گردی کا ہے, اور وہ ہے جو اس وقت ہماری اعلیٰ عدلیہ کے خلاف شروع ہو گئی ہے. باقاعدہ دھمکی آمیز خطوط آ رہے ہیں. وہ پہلے جو پاؤڈر تھا
وہ خدا کا شکر ہے کہ شاید وہ اتنا کوئی لیتھل پاؤڈر نہیں نکلا، لیکن یہ بھی تو ایک قسم کی دہشت گردی ہے، آپ کے عدلیہ کے نظام کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ضمیر، یہ بات بتائیں، واٹ واز دا نیڈ کہ اس وقت 6 ججز اٹھ کے جا کے جوڈیشل کونسل میں لیٹر لکھتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے، اسٹیپ ہمیں پریشرائز کیا جائے۔ آپ 3-4 سال پہلے کیا کر رہے تھے؟ اس دس ٹائم جب ملک میں پہلے ہی آپ نے سیاسی افراتفری ہے، ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہے، عوام پریشان بیٹھے ہیں، گورنمنٹ اپوزیشن میں بن نہیں رہی ہے اور تھنی ہوئی ہے، کیا ایک اور فرنٹ کرنے کی ضرورت تھی؟ نمبر 1۔ پھر اس کے بعد جب ایک فیصلہ ہو گیا کہ جہاں چیف جسٹس بیٹھے، حکومت کے پرائم منسٹر بیٹھے اور چیف جسٹس نے خود نام دو دیے کہ جی یہ ان میں سے کسی کو چلنے کا حکومت نے کر دیا، ٹرمز آف ریفرنس بنا دیے، اینڈ دین وائی ہیو یو چینج؟ اب آپ نے لارجر بینچ بنا دیا۔ صرف پرپز یہ تھا، سمجھے آپ اس بات کو، کہ کمیشن میں تمام 6 ججز کو جانا پڑنا تھا، پروف دینے پڑنے تھے، ثبوت دینے پڑنے تھے جو یہ نہیں دے سکتے تھے، اور پھر ان کو یہ بیل آؤٹ ریلیف دینے کے لیے آپ نے کمیشن یہ بنا لیا لارجر بینچ۔ وہاں کھلی عام باتیں ہوں گی، نہ ان کو بلایا جائے گا، نہ کوئی پروف ہوگا، نہ اس کو کوئی رزلٹ ہوگا۔ سو ہم خود کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو عدلیہ کو یعنی کہ ایشو بہت، آپ کا کہنے کا مطلب برگیڈیئر صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایشو بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو تھا، تو اس کو اس طرح ایک مطلب کورٹ میں بیٹھ کر نہیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن معذرت سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ مزید بھی اس پر کبھی آپ سے بات ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔